मोहतरम नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान माह रहमान की अफ्तार ट्रांसमिशन यौम आज़ादी की इस खूबसूरत शाम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अलहाज शहबाज कमर अफरीदी साहब और मोहतरम अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं यौम आज़ादी की तकरीबात पूरे पाकिस्तान में बड़े जोश व खरोश के साथ और कौमी और मिली जज्बे के साथ इनेकाद पजीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल न्यूज़ ने भी एक खूबसूरत इसी हवाले से एक कैंपेन तरतीब दी है। रॉयल कौमी यकजहती कारवान पूरे पाकिस्तान में चलाया जा रहा है और इदारे के चेयरमैन मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब इस तहरीक के बानी हैं और हमारा मकसद कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है, इत्तेहाद के जज्बे को फ़रोग़ देना है। और हमारा आज पैगाम भी ये है, आज इस मौका पर, इस तारीख़ी दिन के मौका पर पूरे पाकिस्तान में रॉयल कौमी यकजहती कारवान के ज़ेरे एहतमाम इंसानी हाथों की एक जंजीर भी तरतीब दी जा रही है ताकि हम इस्तेहकाम का मुत्तहिद होने का ऐलान कर सकें। और मैं पूछना चाहूँगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि आप भी हमारे इस कारवान का हिस्सा हैं, क्योंकि मुआशरे के बड़े मोतबर तबके की आप नुमाइंदगी करते हैं, तो आप भी फिर रॉयल यकजहती कारवान का हिस्सा हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों, आपके रॉयल टीवी के चेयरमैन, मैंने उनका प्रोग्राम भी देखा और जिस तरह तहरीक में शाना बशाना वो काम कर रहे हैं। जी जी। हम बहसीयत में खुद एज ए सना खान मुस्तफ़ा और अपने तमाम सना खान पूरे मुल्क के नुमाइंदगी करते हुए मैं आपकी इस तहरीक में यौम यकजहती आज़ादी में हम आपके शाना बशाना साथ हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और रफ़ीक साहब, आप क्या कहेंगे हमारी इंसानी हाथों की इस जंजीर के हवाले से? शहबाज साहब की बात की तायद करूँगा, हमारे सीनियर हैं और हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। इन्होंने कहा सबके साथ इंशाअल्लाह। बड़ी बात है, करेंगे हर बड़ी खूबसूरती की बात है कि क्या में पाकिस्तान की तहरीक जब बर्पा थी तो उस वक्त भी उलमा जो थे उन्होंने इसकी क़ियादत भी की। खान का नशीन आप हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो इसमें ग्रामी है, वो बड़ा कादावर नाम तहरीक है पाकिस्तान में। और अगर उलमा की और खुसूसन उलमाए हक़ की अमली सपोर्ट सियासतदान हजरात को, हज़रत कायद आज़म अलैहिर्रहमा को और बाकी हमारे पाकिस्तान के रहनुमाओं को हासिल ना होती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का क़याम इस अंदाज में वजूद में आना मुश्किल हो जाता। उलमाए हक़ का ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिव एक उनका रवैया था और बाकी भी मुआशरे के सारे लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क का अतिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान की इन खूबसूरत सातों में अता किया। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपके सामने बयान किया, हमारे सना खान साथी भी और हमारे मुआशरे का ये खूबसूरत और बावकार तबका इंसानी हाथों की इस जंजीर में और कौमी यकजहती के इस कारवान में हमारे साथ शामिल हैं। आइए इफ्तार की इस खूबसूरत तारीख़ी नशिस्त के मौके पर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। अलहाज शहबाज कमर अफरीदी साहब से मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि नात के अशारा का करीम की बारगाह में किन अशार का इंतखाब है? शहबाज मेरे कभी CD रिलीज़ हुई है नई माह रमज़ान में, माशाअल्लाह, उसी में से नए नात के चंद अशार पेश करता हूँ। हाँ, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अज़ल से खा रहा है अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरे रास्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में
بہت خوبصورت دعا ہے, مانگنے کی کھڑی ہے. کیا بات ہے کہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے, میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا, ٹکڑے محمد کے. میرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا, میرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا, کہ دیتے ہیں مجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا, ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا, ٹکڑے محمد کے. بہت خوب, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا کہنا ہے. محترم ناظرین, خوبصورت نذرانہ نعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے سماعت کیا. افطار کا وقت کیونکہ قریب ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اللہ کریم اپنے بندے کے قریب ہو کر اس کی التجائیں اور ندائیں سنتے ہیں. آئیے اس بابرکت موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نذرانہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج رفیق ضیاء قادری. رفیق صاحب, کس نعت شریف کا انتخاب ہے اس خوبصورت موقع پر اور یوم پاکستان کے اور یوم آزادی کی اس نشست پر؟ ایک دعائیہ کلام ہے جو ہر نعت خواہ نے بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ پڑھا, اور شہباز بھائی نے بھی, ہر نعت خواہ نے. تو اسی کلام کے میں کچھ اشعار جو میرا فخر ہے, میرے مجموعہ کلام کا نام بھی یہی ہے, تو اسی کلام کے دوستوں کی فرمائش بھی تھی. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا, لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا, چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیا, لگیاں نے موجاں. اللہ اکبر. آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام, لوکی کہندے خاص میں تے ہم تو بھی آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام, لوکی کہندے خاص میں تے ہم تو بھی پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا, پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا, لگیاں نے موجاں. صفدر بھائی ایک نیا شعر میں سناتا ہوں, یہ کسی نعت خان نے پڑھا نہیں. میں حضور کے گنبد کے سامنے بیٹھا تھا رمضان میں, تو کبھی حضور کی ذات کو دیکھوں, کبھی اپنی اوقات کو, تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے فی البتی ایک شعر میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ اکبر. میرے اتے دیکھو کیسا کرم کمایا ہے, میرے جیلی تمہیں نوری در تے بلایا ہے,
اللہ اکبر. میرے دیکھو کے ساتھ کرم کمایا میرے نکمے بھی درتے بلایا درتے بلایا بلائی رکھی سونیا درتے بلایا زیائیو دیال دا بنیا غلام میں ایدے ڈالو بتے غور لینا کی نام میں بنیا غلام تے بنائی رکھی سونیا لگیاں نے جزاکم اللہ جزاکم اللہ. محترم ناظرین، نعت شریف کے اس نذرانے کے ساتھ ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اختتام سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آج کے اس باوقار نشست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے اپنے جو محترم مہمان ہیں ان کا کچھ انپٹ مزید لینا چاہوں گا. مختصر سی گفتگو پھر ان سے کرنا چاہوں گا تاکہ نعت شریف کے نذرانے کے بعد ہم دوبارہ ان سے گفتگو کر سکیں اور ہم ان کی خوبصورت گفتگو کو اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر بھی کر سکیں. شہباز صاحب، ہم آج کی اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو بھی ہماری اس پروگرام میں ہوئی اور الحمدللہ اور پیغامات بھی ہماری طرف سے ہمارے ناظرین کو ارسال ہوئے. حضور کی نعت نے بڑی عزت آپ دونوں احباب کو عطا کی ہے اور پاکستانی ہونے کے ناطے آپ پوری دنیا میں پہچانے بھی جاتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے جب بحیثیت پاکستانی ثنا خوان آپ کا بیرون ملک مختلف جو سٹیج ہیں، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ بحیثیت پاکستانی جب آپ کا تعارف کروایا جاتا ہے، آپ کی وہاں فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ میں مختصر سا انپٹ آپ کا اور رفیق ضیاء صاحب کا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس نشست کے خاتمے کی طرف بڑھیں گے. جسی بھی پروگرام میں وہاں ملک سے باہر ساؤتھ افریقہ، ماریشس، زمبابوے، کینیڈا، یورپ میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں تو ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور جتنی عزت پذیرائی جو ملتی ہے ہمیں تو ہم وہ بے ساختہ یقین کریں آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ مالک، اور ان میں ہماری پہچان تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے ملک کی پہچان بڑی بات. اس ملک آپ سفیر ہوتے ہیں اس ملک کے، جب آپ کسی بھی جگہ حاضری کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں نوکری کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. بڑی بات آپ نے کی، بڑی بات کی. رفیق ضیاء صاحب یہی سوال، لیکن اس میں کچھ اضافہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بعض اوقات آج کل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. ہمارے حالات جو ہیں وہ تہوبالا ہیں، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی اس میں ایسی بہت بڑی اور بری بات بھی نہیں ہے. اللہ نے اگر آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اس سے نکلنے کا کوئی سبب بھی وہ خود عطا کرے گا. انشاءاللہ ہم ہمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارا ملک انشاءاللہ اس گرداب سے، اس بھنور سے نکل بھی آئے گا، اور انشاءاللہ ہم تاریخ اسلام کے وہ روشن پہلو جن کا ہم ذکر بھی کرتے رہے ہیں پروگرام کے اندر بھی بعد بھی، ان کو کچھ حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا مقام بھی حاصل کر لیں گے. ہمارے کچھ نوجوان اسپیشلی، اور یا کیسے قوم کا ایک حصہ بڑی فرسٹریشن کا شکار بھی ہوتا ہے. وہ بعض اوقات پاکستانی ہونے پہ عجیب سا اس کا وہ کنفیوژن کا شکار بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی بیرون ملک کو عزت نہیں ہے، ہماری رسپیکٹ نہیں کی جاتی. تو آپ بھی جو ہے بیرون ملک پروگرام بھی کرتے ہیں، تو کچھ ایسا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا آپ بڑے مطمئن اور بڑے سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اس طرح کے معاملات میں؟ دیکھیں جی، ہمیں سب سے زیادہ جو فخر ہے وہ پاکستانی ہونے پر. اب دیکھیں بڑی بات، سیلاب آیا تو لوگوں نے کس طرح یکجہتی کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا، اور پوری دنیا حیران رہ گئی کہ یہ قوم جو آپس میں ایک عجیب و غریب تضاد کا بھی شکار ہوئی پڑی ہے. بعض اوقات ان کے حالات بھی عجیب ہیں، لیکن سیلاب کے موقع پر یہ بالکل جو ہیں وہ اکٹھے نظر آئے. 14 اگست کو مجھے ایک اللہ نے بڑی خوشی دی. 14 اگست والے دن اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ سارا پاکستان خوشی منائے گا. اللہ اس کی آمد کی بھی آپ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ جب آپ کے بیٹے کی برتھ ڈے ہوگی تو اس کی سیلیبریشن پورا پاکستان منائے گا. آپ کہیں گے دیکھو بھائی آج صاحبزادے تمہارے پیدائش کی خوشی میں پورا پاکستان بھی خوشیاں منا رہا ہے. کیک بھی کاٹیں گے 14 اگست سے آج. بڑی بات ہے. یعنی کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنا سر جھکا کے نہیں جینا، سر فخر سے بلند کرنا ہے. ہمارے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. ہمیں جس طرح دہشت گردی میں
الجھا دیا گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا ملک پیسفل ہے اور ہم لوگ پیسفل ہیں الحمدللہ. اور ہم میسج بھی یہ دینا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ ہم یہ قوم ہماری جو ہے پاکستانی قوم وہ امن پسند اور بالکل شانتی اور بالکل امن پسند ہے اور یکجہتی کے چاہتی ہے. ایسی بڑی بات ہے. محترم ناظرین، آج ہماری اس شاندار نشست میں جو ثنا خان موجود ہیں ان کے خیالات بھی آپ یقیناً یہ دو افراد کے خیالات نہیں ہیں، یہ پورے نعت خان طبقے کے اور یہ باوقار اور معتبر طبقہ جو پورے عالم اسلام میں حضور کی مدحت کے صدقے بڑے نمایاں انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے. ان کی بھی آپ نے آراء سنی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس پورے خطۂ زمین پر جو اقوام عالم کی مختلف سازشیں ہیں ہمیں گرداب میں الجھا دیا گیا ہے اور ہمیں بہت سارے معاملات میں الجھا کر پوری دنیا میں خدا نخواستہ ایک ناکام ریاست قرار دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن الحمدللہ اور انشاءاللہ العزیز ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا. پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد و زن تمام اس خطے کی ترقی کے لیے، یکجہتی کے لیے متحد ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس گرداب سے نکل آئے گا اور اقوام عالم کے اندر ہمارا وہی مرتبہ ہوگا جو ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا. اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اور اس شاندار نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں انتہائی ممنون ہوں میرے آج کے معزز مہمانوں کا. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب تشریف لائے، آپ پروگرام کو زینت بخشی اور بڑی خوبصورت گفتگو سے نوازا. ناظرین کرام، ہمارا آج کا یوم آزادی کا یہ خصوصی پروگرام رمضان ماہ رحمان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آخر میں پیغام یہی ہے کہ آپ اپنا خیال بھی رکھیے گا، لیکن ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. اپنے میزبان صفدر علی محسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.